हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान के साथ इंसान की निजात का मदार रखा है और ईमान में मजबूत होने का जो सबसे बड़ा ज़रिया है वो इंसान का अकीदा है। अगर इंसान के अकीदे में कमज़ोरी आ जाए तो इसको मोमिन सादिक नहीं कहा जाएगा और ईमान वाला नहीं कहा जाएगा। और अगर ईमान वाला कामिल नहीं होगा तो खात्मा बिल ईमान भी नहीं होगा। अब ये दो चीज़ें हैं, एक खात्मा बिल ईमान होना और एक ईमान के कामिल दर्जे को पा लेना। अब ये दोनों चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर बयान फरमाई हैं। पहली चीज़ इरशाद फरमाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो। अब ये डर जो अल्लाह का है ये ईमान वाले के कल्ब में हर लम्हे मौजूद रहना चाहिए। अल्लाह से डर ऐसे हो कि अल्लाह नाराज़ ना हो जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात जो है वो मुझसे खफा ना हो जाए। अब लोग ये समझते हैं कि जी अल्लाह ताला ने तो मुझे कोई पकड़ ही नहीं की। जैसे इंसान कोई गलती करता है, कोई कोताही करता है, कोई गुनाह करता है तो ईमान वाला ये समझता है, पहले अक्सर लोग आप देखिए जो गुनाह करते हैं तो वो गुनाह के बाद सोच में रहते हैं कि अल्लाह की पकड़ आएगी तो मैं तौबा करूँगा, पकड़ आएगी तो तौबा करूँगा, लेकिन पकड़ नहीं आई तो सोचते हैं कि अल्लाह ताला ने माफ़ कर दिया, अल्लाह ताला नाराज़ ही नहीं हुआ, अल्लाह ने कोई पकड़ ही नहीं की। याद रखिए, बनी इसराइल के एक बहुत बड़े अल्लाह वाले थे और आबिद ज़ाहिद 500 साल जिन्होंने पहाड़ों में अल्लाह की बंदगी के लिए अपने आप को महव रखा। यहाँ तक कि अल्लाह ने वहाँ अंगूर का, एक अनार का दरख्त लगा दिया और अनार वो खाते थे और एक आबशार को अल्लाह ने जारी कर दिया, पानी पीते थे। अब एक दिन उनसे खता हो गई, गलती हो गई, गुनाह हो गया तो वो एकदम डर गए कि अल्लाह ने मुझे इतनी बड़ी नेमतें दी हैं तो अब ये सलब हो जाएंगी, ये छीन ली जाएंगी। तो इस खौफ के आलम में रात पूरी वो सोचते रहे, तौबा भी की लेकिन सोचते रहे और तौबा करते रहे, यहाँ तक कि सुबह उठे तो सबसे पहले जाकर देखा तो अनार का दरख्त भी मौजूद था और पानी का चश्मा भी जारी और सारी था। तो अब वो बड़ा खुश हुआ अल्लाह का वली बनी इसराइल का, तो अल्लाह के सामने सजदा में चला गया। अल्लाह से कहने लगा, अल्लाह कि मैं तो डर रहा था कि आप ये नेमतें वापस ले लेंगे, लेकिन आपने नाराज होने के बावजूद मुझ पे इनामात किए कि मुझसे नेमत को वापस नहीं लिया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके कल्ब पे अलका फरमाया कि मेरे बंदे, मैंने आपसे बहुत बड़ी नेमत को छीन लिया है और आपको पता ही नहीं चला। अब उन्होंने जब अपने दिल का मुराकबा किया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इल्हाम हुआ कि मैंने दुआ करने की लज्जत आपसे छीन ली है, ये नेमत आपसे छीन ली है। अब आपको पता ही नहीं चल रहा। आज बड़े बड़े लोग हैं, दीनदार, बहुत ज्यादा नमाजी, परहेजगार, मुत्तकी और बहुत ज्यादा जो है दीनदारी की तरफ होते हैं, इबादत में होते हैं, हज कर रहे हैं, हज पे गया है बंदा, हज कर रहा है, अब उम्रा कर रहा है, इत्काफ बैठा हुआ है, रमजान में रोजा रख रहा है। अब कहता है जी मैं गलतियां भी कर रहा हूं, अल्लाह ने कोई नेमत छीनी नहीं। अल्लाह ने बड़ी नेमत छीन ली, मस्जिद में बैठा के भी, फर्ज नमाज पढ़ के भी, नफिल पढ़ के भी, हज करके भी, उम्रा करके भी, दीन के कामों में लग के भी अल्लाह दुआ की लज्जत से महरूम कर देते हैं। बंदा नमाज पढ़ता है भागता है, बंदा जो है कुरान पढ़ता है बस हाथ उठाता है भागता है, और हज में जाता है अरफात में दुआ ही नहीं कर रहे। अरफात के मैदान में लोग गप्पे लगा रहे हैं, हम देखते हैं, मीना में गप्पे लगा रहे हैं, मोबाइल पे लगे हुए हैं, रोज़ा रसूल पे खड़े हैं और मोबाइल पे लगे हुए हैं, काबतुल्लाह के सामने खड़े हैं, मोबाइल पे लगे हुए हैं। अब ये लज्जत अल्लाह ने छीन ली तो यही तो सबसे बड़ा वबाल आ गया। ये अल्लाह का पकड़ का एक निज़ाम चल पड़ा।
تو اب یہ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ یا اللہ کیسے ڈریں؟ حق تقاتہ، اس طرح ڈرو جو اس کے ڈرنے کا حق ہے۔ آپ ڈرتے ہیں پولیس سے، اداروں سے، آپ ڈی سی سے، آپ وزیر سے، بادشاہ سے، جتنا ان سے ڈرتے ہیں ان جتنا بھی اللہ سے نہیں ڈرتے۔ کیمرہ لگا ہو سامنے تو بندہ کتنا ڈر کے سیدھا ہو کے بیٹھتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، پتہ ہی نہیں، ڈر ہے ہی نہیں اللہ کا۔ یہ ڈر اللہ کہتے ہیں حق کا تقاتہ ہی، ہر بندے کا رتبہ دیکھ کے تم ڈرتے ہو۔ یہ ایس ایچ او صاحب ہیں، ڈی ایس پی صاحب ہیں، یہ کمشنر صاحب ہیں، یہ آئی جی صاحب ہیں، یہ منسٹر ہے ایک صوبے کا، یہ پورے ملک کا منسٹر ہے، یہ وزیر اعلیٰ ہے، یہ وزیر اعظم ہے۔ جتنا بڑا ہوگا اس کا ڈر بھی اتنا ہی۔ اللہ اکبر ہے، اللہ کا خوف اور ڈر بھی سب سے زیادہ ہونا چاہیے یا نہیں؟ لیکن یہاں ساری کائنات سے بندہ ڈرتا ہے، اللہ سے نہیں ڈرتا۔ اور یہ دل جو ہے، اللہ فرماتے ہیں اس میں دو خوف جمع نہیں ہوتے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے کائنات اس سے ڈرتی ہے، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا پھر وہ پوری دنیا سے ڈرتا ہے، یہاں تک کہ مچھر سے بھی ڈرتا ہے، چوہے سے بھی ڈرتا ہے، چپکلی سے بھی ڈرتا ہے، پھر وہ ہر مخلوق سے ڈرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا حق تقاتہ ولا تموتن ولا تموتن، پیچھے خطاب ہے ایمان والوں کو، اور آگے کہا جا رہا ہے ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو مرنا تو مسلمان ہی مرنا۔ اب یہ عجیب بات ہے، اللہ کافروں کو کہے تو بات سمجھ آتی ہے کہ اے کافروں مرنا تو مسلمان ہی مرنا، لیکن یہاں اللہ کہہ رہا ہے ایمان والوں کو، ایمان والو مرنا تو مسلمان ہی مرنا۔ کیوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے افسوس اس پر نہیں جو کافروں کے گھر پیدا ہو، کفر میں زندگی گزارے اور کفر میں مر جائے، افسوس اس پر ہے جو مومن کے گھر پیدا ہو، اسلام پہ زندگی گزارے اور کفر پہ مر جائے۔ اور مرتے وقت بہت سے لوگوں سے کلمہ چھین لیا جاتا ہے، سلب کر دیا جاتا ہے، لوگ کلمہ پڑھ ہی نہیں سکتے مرتے ہوئے۔ میں نے آئی سی یو میں لوگ دیکھے اپنے سامنے، بہت سے لوگ مرے میرے سامنے، کسی نے بھی کلمہ نہیں پڑھا اور نہ کسی نے تلقین کی ان کو، نہ ساتھ بیٹھنے والوں کو پتہ ہے کلمے کی اہمیت کا، علاج کرنے والوں کو نہیں پتہ، ہمارے جو میڈیکل کا جتنا بھی اسٹاف ہے، جو بھی اس کا شعبہ ہے تعلق رکھنے والے، پتہ ہی نہیں کسی کو کہ کیسے کلمے کی تلقین کرنی ہے، کیسے کلمہ پڑھانا ہے، اور نہ ان کو پتہ کہ جو مر رہے ہیں کہ کیسے ہم کلمے پر مر سکتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فارمولہ بیان کر دیا، ہر بندہ چاہتا ہے میں موت کے وقت ایمان والا کلمے والا ہو کے مروں۔ آپ نے فرمایا موتون کما تحیون وتبعثون کما تموتون۔ آپ نے فارمولہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہیں موت آئے گی اس حالت میں جس حالت میں تم زندگی گزارو گے، جیسی زندگی ہوگی۔ اب آپ دیکھیے، اگر آپ ذکر والی زندگی گزارتے ہیں، دروشی پڑھنے والی، نماز پڑھنے والی، قرآن و سنت کی باتیں کرنے والی، تو اچانک موت آئے گی تو آپ کے منہ سے نکلے گا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اور آپ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ اب جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوا تو اللہ اس پہ جنت کو واجب کر دیتے ہیں۔ آخری کلمہ سے مراد آخری فعل، آخری عمل۔ ایک بندے نے آخری وقت میں رات کو سونے سے پہلے اللہم بسمک اموت و احیا پڑھا، سونے سے پہلے اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، آیت الکرسی پڑھی، سو گیا، مر گیا۔ اب مرتے وقت نیند میں یہ کلمہ تو نہیں پڑھ سکا،
لیکن آخری کلمہ جس کا ہوا لا الہ الا اللہ یا خیر، تو وہ بندہ ایمان پہ مر گیا۔ اب ایک بندے نے آخری میں دیکھا، فلم دیکھی اور فلم دیکھ کے مر گیا، سویا، فلم دیکھ کے سویا، ڈرامہ دیکھ کے سویا، گالیاں دیتے ہوئے، گپیں گھانٹتے ہوئے، گانے سنتے ہوئے، کانوں کو واک مین لگایا ہوا ہے۔ اکثر آج کل نوجوان یہی کرتے ہیں، موبائل کو کانوں سے لگا کر اس کا ہینڈ فری لگا لی، بلوٹوتھ لگا لی، اور اسی طرح لیٹے رہتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں میوزک۔ جی نیند بہت اچھی آتی ہے۔ میرے پاس ایک آیا لڑکا، کہنے لگا جی میں رات کو جب تک ایک کان کو نہ لگاؤں تو مجھے نیند ہی نہیں آتی۔ میں نے کہا یہی تو تمہیں شیطان کا دھوکہ ہے، وہ تمہیں نیند تب دلاتا ہے، تھپکی دیتا ہے جیسے فجر کے وقت تھپکی دیتا ہے۔ اب وہ تمہیں پکا منافق بنا رہا ہے۔ الغناء ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء الزر۔ گانا اسی طرح منافقت کو دل میں پیدا کرتا ہے جیسے پانی کھیتی میں بیج کو آگے بڑھاتی ہے۔ اب آپ دیکھیے، اب وہ گانے سن رہا ہے، ڈرامہ دیکھ رہا ہے، گالیاں دے رہے ہیں، ایک دوسرے سے گپے لگا رہے ہیں، اور وہی سو گئے، رات کو مر گئے، تو یہ بغیر کلمے کے مرا، کیونکہ آخری کلمہ ہی اس کا خیر نہیں ہے۔ آخری کلمہ جس کا ابو زرع رحمت اللہ علیہ، جو محدثین کے ایک بڑے سرخیل ہیں، فرمایا کرتے تھے مجھے 3 لاکھ، بعض روایات میں 10 لاکھ احادیث اس طرح یاد ہیں جیسے تمہیں قل هو اللہ احد یاد ہے، اور محدثین کے بڑے سرخیل ہیں۔ اور ان کے سامنے جب وہ کومے میں چلے گئے، آخری وقت میں کومے میں، تو یہ روایتی، یہ حدیث کے راوی ہی محدثین میں ابو زرع ہے، اس حدیث من کان آخر کلام، تو وہ کومے میں تھے۔ تو شاگردوں نے کہا، شاگرد بھی ابو حاتم جیسے محدث وقت کے بڑے، اور بڑے بڑے محدثین آپ کے شاگرد ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کہا استاد کو کیسے ہم کلمہ یاد کرائیں، یہ تو نہیں کہہ سکتے کلمہ پڑھیں، کومے میں ہے، کومے میں بندہ سن لیتا ہے، ہل نہیں سکتا۔ میں کومے میں بھی گیا ہوں، مجھے اچھا میں یہ ساری چیزوں کو میں نے اپنی زندگی پہ نوٹ کیا ہے، کیونکہ میں گیا ہوں ان چیزوں میں، تو میں کومے میں تھا، میں قرآن پڑھ رہا تھا، مجھے ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ نے پورا 30واں پارہ پڑھ لیا ہے، الحمدللہ۔ اور مجھے ابو بکر جساس یاد تھے کہ وہ کومے میں قبر میں اتار دیے گئے، پھر وہاں سے سورہ یاسین پڑھتے پڑھتے اٹھے اور پھر باہر نکل آئے قبر سے، گورکن کفن چور آیا تھا۔ تو آپ دیکھیے کہ اب وہ ابو زرع کومے میں، اب کومے میں بندہ ہل نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، میں بلکہ اپنے پیروں کو یوں کرتا تھا کہ ہلے میرے انگوٹھے، ان کو پتہ چلے میں زندہ ہوں۔ تو مجھے یہ ابو زرع رحمت اللہ علیہ کی یہ حدیث یاد آ رہی تھی، کیونکہ جب انسان سنتا ہے نا جو چیز، تو پھر وہ لاشعوری انسان کے اندر ہوتی ہے۔ تو اب آپ کے شاگردوں نے کہا سند حدیث بیان کرتے ہیں، تو اب انہوں نے سند حدیث بیان کرنی شروع کی، حدثنی، اپنا نام لیا کہ ہم نے سنا اپنے استاد ابو زرع سے۔ انہوں نے کہا حدثنی ابو زرع، وہ انہوں نے سنا آگے بندار سے، اب وہ چپ ہو گیا، پھر دوسرا بولا کہ بندار نے سنا زہری سے، اب انہوں نے آگے جو ہے عروہ سے، پھر وہ خاموش ہو گیا، پھر انہوں نے کہا عروہ نے سنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، خاموش ہو گیا۔ تو وہ کہنے لگے کہ اب لاشعوری بالکل کومے میں ہے، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ اٹھ نہیں سکیں گے، لیکن وہ حدیث کی سند بیان جب شاگردوں نے کی تو ابو زرع کی زبان چلنی شروع ہو گئی، تو آپ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، ادھر جان نکل گئی۔ ابو زرع اس طرح فوت ہوئے۔ یہ ہم ایسے حدیث آپ محدثین اور یہ ساری کتابوں کو ہم ایسے نہیں پڑھتے، ان کی کوئی سند ہے، ان کی کوئی نسبتیں ہیں۔ تو اب ہمارے پاس اللہ کہتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم مرنا تو مسلمان ہی مرنا۔ کیوں کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ مرتے وقت کفر میں چلے جاتے ہیں، اب اسلام سے پھر جاتے ہیں۔ امام جوزی رحمت اللہ علیہ نے باقاعدہ اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ ایک بندہ 40 سال بغداد کی مسجد کا امام رہا،
موت کا وقت آیا تو اس نے کہا کہ وہ کتاب لاؤ، قرآن پاک کی طرف اشارہ کیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ ماشاءاللہ ساری زندگی قرآن پڑھا ہے، نماز پڑھائی ہے، تو اب یہ قرآن مانگ رہے ہیں۔ جب قرآن ان کے ہاتھ پہ رکھا لیٹے ہوئے اس طرح، تو کہنے لگا گواہ ہو جاؤ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، اور ادھر اس کی روح نکل گئی۔ اب یہ اللہ نے محروم کر دیا۔ بعض غلطیاں ایسی ہیں، کوتاہیاں، کہ بندہ ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ اصل یہ نہیں ہے کہ ہماری یہ بیچ کی زندگی کا، اصل فیصلہ آخری ہے، پہلا کلمہ آخری کلمہ، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہوتا ہے۔ اب بیچ کی زندگی جیسی بھی ہے، اب اس کا ہمارے نبی نے کسوٹی بیان کی، موتون کما تحیون وتبعثون کما تموتون، تمہیں موت ایسے آئے گی جیسے زندگی گزارو گے، اور اٹھائے قیامت کا دن اس حال میں جاؤ گے جس حال میں مرو گے۔ یعنی موت جیسے آئے گی جیسے زندگی گزارو گے، اور حشر میں ایسے اٹھائی جاؤ گے جیسے مرو گے۔ ایک بندہ کلمہ پڑھتے ہوئے مرا، وہ قیامت میں کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھے گا۔ ایک بندہ گانے سنتے ہوئے مرا، وہ قیامت کے دن گانے گاتا ہوا اٹھے گا۔ جیسے مرے گا ویسے ہی اٹھایا جائے گا۔ اب یہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ماحول ہے ہمارے ہاں، مسجد کا ماحول، مدرسے کا ماحول، خانقاہ کا ماحول، تبلیغ کا ماحول، یہ جتنے بھی ماحول ہیں، لوگ حج پہ جاتے ہیں ماحول لیتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں لوگ، مساجد میں رمضان کا ماحول، اعتکاف کا ماحول، جتنے ماحول بھی آپ کو ملتے ہیں، یہ ماحول کس لیے ہیں کہ ہماری روح جو ہے وہ اطاعت گزار ہو جائے، وہ عادی ہو جائے کہ ہم اس ماحول کے اندر رچ بس جائیں۔ جب اس ماحول کے عادی ہو جائیں گے تو موت کے وقت کلمہ نصیب ہو جائے گا۔ اب یہاں ہمیں وحشت ہوتی ہے اکثر لوگوں کو کہ موت کے وقت جو ہے، آپ دیکھیے کہ حضرت رشیا کے اندر جب تاتاریوں نے بہت زیادہ ظلم و ستم ڈھائے، تو اس وقت تاتاریوں کا جو پہلا شہزادہ مسلمان ہوا وہ ایک درویش اللہ والوں کی دعوت کی وجہ سے، لیکن وہ دعوت تبلیغ والا نہیں تھی، تقریر نہیں تھی، تحریر بھی نہیں تھی، وہ دعوت ایسی تھی کہ وہ بزرگ درویش، اب وہ جلال الدین ان کا نام تھا، وہ یوں رستے کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک گندا کتا خارشی سائیڈ پہ یوں بیٹھا ہوا اور کھجلا رہا تھا۔ تو یہ شہزادہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ ٹھاٹ کے ساتھ گزرتا ہے، دیکھتا ہے درویش پگڑی باندھے ہوئے، داڑھی حلیہ، مسلمانوں کا کوئی بڑا لگتا ہے، لیکن اس نے کہا کہ اس کے ساتھ مذاق کرتا ہوں۔ اس نے اپنا گھوڑا روک کر کہا کہ اے بابا یہ بتا کہ تو جس اللہ کا نام لیتا ہے اس اللہ کے نزدیک تیری شان زیادہ ہے یا اس کتے کی؟ یہ کتا بھی تیرے اللہ نے بنایا نا، تجھے بھی اللہ نے بنایا، تو تیری شان زیادہ ہے یا اس کتے کی جو خارشی کتا ہے، پاگل ہو چکا ہے، گندا ہے؟ تو اگر ہم میں سے کوئی ہوتا تو فوراً کہتا میں افضل ہوں، کہ میں اشرف المخلوقات ہوں۔ لیکن اللہ والے ہر بات میں دعوت چھوڑتے ہیں، اصلاح کا پہلو چھوڑتے ہیں، اپنے لیے نہیں بولتے، بدلہ اپنے لیے نہیں لیتے، دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بننے کی کوشش کرتے۔ آج ہمارے اندر خامی کیا ہے کہ ہم ہر چیز میں اپنی ذات کو دیکھتے ہیں۔ پیسہ میرے پاس آئے، اچھا جو نذرانہ ملے مجھے ہی ملے، جو فائدہ ملے مجھے ہی ملے، جو جگہ ملے مجھے ہی ملے، جو ترقی ملے مجھے ہی ملے، یعنی جو کچھ ملے مجھے ملے، یہ ہر بندہ آج خواہش کرتا ہے۔ جب آپ دوسرے کا بھلا سوچیں گے آپ کا کام فوراً ہو جائے گا، دوسرے کا بھی ہو جائے گا۔ خیر الناس من ینفع الناس، یہ اللہ والوں کی عادت ہوتی ہے۔ تو وہ اللہ والے کہنے لگے کہ یہ جواب میں تجھے ابھی نہیں دے سکتا، کیونکہ انسان کا موت پہ فیصلہ ہوگا کہ انسان افضل ہے یا نہیں۔ اگر موت کا وقت میرا جب آئے گا تو بھی زندہ ہوا تو میں تجھے جواب دے کے مروں گا،
وہ سمجھا کہ مذاق کر رہے ہیں، اس نے بھی ہنسا، مذاق کیا اور ٹھٹھا کرتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ تو کافی دن بعد ان اللہ والوں پہ موت کا وقت آیا تو انہوں نے ایک خط لکھا، اپنے بیٹے کو دیا کہ وہ شہزادہ ہے، اس تک پہنچا دینا، بس اس شہزادے تک پہنچا دینا۔ اب یہ فوت ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، آخری وقت تھا، بیٹا تلاش کرتا رہا، وہاں پہنچنا بھی بہت آسان نہیں تھا، روز باہر کھڑا ہو جاتا لیکن کوئی اندر جانے ہی نہ دیتا۔ ایک دن کوئی آدمی نے دیکھا مہینے بعد، اس نے سمجھا کوئی پتہ نہیں فقیر ہے، پوچھا تیری حاجت کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے کچھ نہیں لینا بلکہ میں نے بادشاہ کو کوئی چیز دینی ہے۔ انہوں نے کہا تو نے دینی ہے؟ کہ بس وہ وعدہ تھا بادشاہ سے میرے والد کا، اگر مجھے 1 منٹ کے لیے خالی اس کے سامنے کھڑا کر دیں۔ وہ اندر گیا، اس نے یوں کہا کہ ایک درویش باہر کھڑا ہے اور وہ اس طرح بات کر رہا ہے کہ میں لینے نہیں آیا بلکہ دینے آیا ہوں۔ تو اس نے کہا چلو بلاؤ، مذاق رہے گا، اس سے دل لگی کریں گے۔ یہ اندر گیا، اس نے کہا کہ آپ نے ایک مرتبہ ایک بابا جی سے پوچھا تھا کہ آپ افضل ہیں اپنے رب کے نزدیک یا یہ کتا؟ تو وہ بابا جی میرے والد تھے، ان کا انتقال ہو گیا ہے، یہ رکا آپ کے لیے دیا ہے۔ تو اس نے کہا اچھا کھولو، کھول کے اس کے حوالے پیش کیا، اس نے پڑھنا شروع کیا، رکا پڑھتے پڑھتے وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور ایک دم اس نے رکا کو چومنا شروع کر دیا۔ اب وہ تاتاریوں کا شہزادہ، مسلمانوں کا دشمن، اللہ نے ہدایت کا ذریعہ مرنے کے بعد اس اللہ کے ولی کو بنا دیا۔ اور وہ لکھا کیا تھا کہ تو نے سوال کیا تھا کہ رب کے نزدیک افضل تو ہے یا تیرا کتا؟ میں اس وقت جواب نہیں دے سکتا تھا کیونکہ خاتمہ ایمان پر ہو گیا تو میں کتے سے افضل ہوں، اگر کلمہ نصیب نہ ہوا مرتے ہوئے تو کتا مجھ سے افضل ہوا، کیونکہ کتا تو قیامت کے دن جہنم میں نہیں جائے گا، مجھے تو سزا ملے گی جہنم کی۔ اور میں بڑے خوشی کے ساتھ بتا رہا ہوں اللہ نے مجھے خاتمہ ایمان عطا فرما دیا۔ اب بادشاہ کا بیٹا شہزادہ بادشاہ بن چکا تھا، وہ کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوا، وہاں سے اسلام کی آگے بڑھتری شروع ہوئی اور پھر یہ سارے 33 ریاستیں آج رشیا کی مسلمانوں کی ہیں اور 100% حنفی ہیں۔ تو ان کے میں گیا تو ہم نے دیکھا ایک بندے کی وجہ سے کتنے لاکھوں لوگ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں۔ تو خاتمہ ایمان یہ سب سے اہم چیز ہے۔ اچھا خاتمہ ایمان پر کیسے آئے گا؟ اس پر آپ کو زندگی میں ایمان کو سمجھنا پڑے گا۔ اب ایمان کیا چیز ہے؟ حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان کے 70 شعبہ، اعلاہا قول لا الہ الا اللہ، اعلاہا قول لا الہ الا اللہ وادناہا اماطۃ الاذى عن الطریق۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، اس کے رتبے ہیں، اس کے درجے ہیں۔ سب سے اعلیٰ درجہ اس کا یہ ہے، ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ انسان کہے لا الہ الا اللہ، اور ادنا درجہ یہ ہے کہ تکلیف دینے والی چیز رستے سے ہٹا دے۔ آپ کانٹا ہٹا دیں، کانچ پڑا ہے ہٹا دیں، اور یا تو خود میخے پھینکتے ہیں ٹائروں والے کہ گاڑی پنکچر ہو جائے اور ہم 500 روپے کا پنکچر لگا دیں۔ اب آپ دیکھیے نا، یہ حیرت کی بات ہے۔ یہ میں نے یہ باہر پمپ ہے، یہ یہاں پر میں نے پیٹرول ڈالتے ہوئے تو میں نے اس کو کہا پیٹرول والے کو کہ ابھی وہ آپ کا ٹائر والا جو ہے نا کہے گا یہ ٹائر پنکچر ہے اور دیکھو ہوا پوری ہے۔ وہ کہتا نہیں جی ایسے نہیں ہوتا۔ میں نے کہا ابھی دیکھنا۔ اچھا وہ اس کو اشارہ نہیں کر سکا چونکہ میں نے اس کو مصروف رکھا، تو آگے گئے تو ساتھ ہی ٹائر والا تھا، تو میں نے کہا چیک کرو، تو وہ یوں آنکھوں کو ملتے ملتے کہتا جی آیا میرے پاس، ہوا پوری تھی حالانکہ، کہتا جی وہ ٹائر پنچر ہے آپ کے، مجھے لگتا ہے 3-4 پنچر ہوں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کو میں نے بلایا، پھر میں نے ان کے مالک کو بلا لیا، وہ مالک تعلق والا نکل آیا جنہوں نے خریدا ابھی تھا، پھر انہوں نے اس کو وہاں سے ہٹا ہی دیا۔ وہ کہنے لگے یہ تو، میں نے کہا دیکھیں میں نے پہلے بتا کے آپ، آج مسلمان کیا کام کر رہے ہیں،
خود آپ علیہ السلام کا اماطۃ الاذی عن الطریق. یہاں لوگ کیا کرتے ہیں؟ روڈ بلاک کر دیتے ہیں، روڈ پہ چیزیں رکھ دیتے ہیں. اچھا کیا کرتے ہیں؟ یہ جو جلوس نکالتے ہیں نا، یہ بھی تو ظالم ہے نا. یہ جو روڈ بلاک کرتے ہیں، اسلام کے نام پہ جلوس نکال رہے ہیں. اچھا صحابہ کے نام پہ نکال رہے ہیں، اہل بیت کے نام پہ، سیرت رسول کے نام پہ. یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے. شیطان کے بھی 70,000 جال ہیں، جال. ابھی آپ نے عبادت کرنی ہے تو روڈ پہ کیوں کر رہے ہیں؟ روڈ بلاک کیوں کر رہے ہیں؟ مریضوں کو کیوں تنگ کر رہے ہیں؟ اب جو کسی نے دفتر پہنچنا ہے، کسی بچے نے اسکول پہنچنا ہے، ماں باپ گھر میں تڑپ رہے ہیں ہمارے بچے نہیں آئے، اور ماں تڑپ رہی ہے اور روڈ بلاک ہے، اور 6 سال کا بچہ روڈ بلاکیج میں پھنسا ہوا ہے. مجھے بتائیں اس ماں کی بددعا کس کو لگے گی؟ یہ ہماری حکومت کو سوچنا چاہیے کہ عبادت خانوں تک ہوتی ہے، روڈ پہ نہیں ہوتی. تو ہمارے نبی اتنا پیار کرنے والے فارمولہ دے رہے ہیں، اماطۃ الاذی عن الطریق. ہر رستے سے تکلیف دینے والی چیز ہٹا دو، یہ بھی ایمان کا درجہ ہے. اچھا اب یہاں کا جو رستے سے ادناہا، یعنی آپ کہتے ہیں نا یہ بہت بڑا آگ کا انگارہ ہے، اور ایک آپ کہتے ہیں یہ بالکل سب سے چھوٹا انگاری ہے. اب یہاں ادناہا کہا، یعنی آپ نے رستے سے کانچ ہٹایا، آپ نے رستے سے کیل ہٹا دیا، پتھر ہٹا دیا. آپ کا دل مومن ہے، اور یقیناً آپ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے گا. اور اگر آپ نے رستے میں چیزیں پھینک دی، آپ نے روڈ بلاک کر دیا، اور روڈ بلاک کر کے نعرہ لگا رہے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، تو مجھے بتائیں کہ آپ حدیث کے خلاف کر کے کون سی موت کلمے والی لینا چاہ رہے ہیں؟ یہ چیزیں مسلمان کو آج میں مالدیپ میں تھا تو جلوس آ گیا گاڑیوں کا بہت. اچھا روڈ کے بالکل ایک آدھے حصے میں وہ لائنوں پہ چل رہے تھے. اب اچھا یہ ہمارے جیسے لوگ ہیں شکلوں میں بھی، اچھا ہماری طرح پیسے والے وہ ملک نہیں ہے، غریب ملک ہی ہے، لیکن کلچر ان کا ہم سے بہت اچھا ہے کیونکہ پڑھ لکھ کے ہیں. اور ہماری قوم کی تہذیب ہی نہیں ہے، ٹریننگ ہی نہیں ہے. آپ روڈ پہ جا کے دیکھیں، ابھی یہ باتھ روموں میں جا کے دیکھیں، ساری نسوار ادھر پھینکی ہوتی ہے، سارے پتھر کے ڈلے جو ہے نا مسجد کے باتھ روموں میں بند کر دیتے ہیں. وضو خانے میں آ کر دیکھ لیں ابھی جا کر، تو کیا قوم کی تربیت ہے، نہ تربیت لینا چاہتی ہے. تو اب وہاں پر مجھے وہ وہاں کے جسٹس تھے، بڑے مدعو کیا تھا، تو مجھے کہنے لگے آپ اپنے ملک میں بھی احتجاج دیکھتے ہیں نا، آج ہمارا دیکھیں. تو میں یوں ہو گیا، ہم پکنک پوائنٹ پہ تھے ایک جگہ، تو کچھ کھا رہے تھے اور پی رہے تھے بیٹھے ہوئے. تو وہ پکنک پوائنٹ پورے انہوں نے، یہ جو اس کا کیپٹل ہے اس میں وہ روڈ کا آدھا حصہ انہوں نے لائن پہ گاڑیاں بالکل، اور ہارن بجائی جا رہے ہیں، ہارن کے ذریعے احتجاج کر رہے ہیں تاکہ لوگ متوجہ ہوں، دیکھیں کہ یہ کیوں. آگے انہوں نے بینر لگائے ہوئے ہیں. بس یہ اب یہ نہیں، سارا روڈ بلاک کر دیا اور لوگ پریشان ہیں. حکومت کو کیا، پریشان تو لوگ ہو رہے ہیں. اب اپنا میسج پہنچانے کے لیے یہ طریقہ کتنا بہترین ہے. تو اب آپ دیکھیے، آپ کی اگر زندگی میں آپ یہ چھوٹے چھوٹے فارمولے اپنائیں گے تو موت ایمان پر آ جائے. کسی کو تکلیف نہ دیں، کسی کی بددعا نہ لیں، کسی کی آہ نہ لیں، کسی کو اتنا نہ تڑپائیں کہ اس کی نظر اوپر اٹھ جائے، اور اس کی نظر اگر دل ٹوٹنے پر اوپر اٹھی نہ تو آپ کا بیڑا غرق ہو جائے. یہ چیزیں کس کو سمجھ آتی ہیں؟ نہ ہمارے حکمرانوں کو، نہ ہماری عوام کو. آپ ہر طرف ظلم ہے. خاتمہ بالایمان نہیں ہوگا ایسے بندے کا جس نے لوگوں کو اذیت دے دی. اب ہر بندہ چاہتا ہے کہ آپ دیکھیے کہ میں کلمہ موت کے وقت مجھے مل جائے، سارے یہ چاہتے ہیں. اور ہر بندہ کلمہ موت کے وقت چاہتا ہے لیکن زندگی نہیں اپنانا چاہتا. عقیدہ عقد سے ہے، عقد گرہ کو کہتے ہیں. اس طرح جب آپ نکاح ہوتا ہے تو پنڈت ہندوؤں کا وہ دونوں کی گرہ دے دیتا ہے، اس چادر جو ان کے پاس ہوتی ہے ان کو گرہ لگاتا ہے. وہ بھی مانتے ہیں کہ نکاح عقد ہے،
عقد گرہ کو کہتے ہیں، وہ گرہ لگاتے ہیں اس طرح، ہم بھی لکھتے ہیں فلاں کا عقد فلاں سے ہو گیا، اب وہ گرہ ہو گئی، ایسی گرہ کہ 3 بار کہا اس نے قبول ہے قبول ہے، ایسی گرہ بند گئی کہ اب یہ دنیا میں بھی آپس میں ایک ہے، موت کے بعد بھی ایک ہے، جنت میں بھی۔ اب اس گرہ کو آپ سمجھیں، اللہ اور بندے کے درمیان بھی ایک گرہ ہے۔ آپ بیوی کو جب کہتے ہیں قبول ہے تو بیوی آپ سے کہتی ہے عید کی شاپنگ کراؤ، تو آپ کہو گے میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ میں شاپنگ بھی کراؤں گا۔ بیوی کہتی ہے کہ مجھے بقرہ عید کے لیے کپڑے لے کر دو، آپ نے کہا میں نے یہ تو نہیں کہا تھا۔ بیوی کہتی ہے کہ میں نے شادی پہ جانا ہے، مجھے سوٹ، میں نے یہ بھی نہیں کہا تھا۔ تو پھر آپ کو سارے کہیں گے جب تو نے کہا قبول ہے تو اس میں ہر چیز داخل ہو گئی۔ اتنا تو عقل کام کرتا ہے نا آج کے مرد کا اور آج کی عورت کا بھی، کیسے دلائل دیتی ہے، لیکن یہاں دماغ کام نہیں کرتا۔ جب میں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو میرے ذمے کیا کیا چیزیں آ گئیں، کن چیزوں سے بچنا ہے۔ اب بیوی نے قبول کہا تو اب وہ اس کے علاوہ کسی کو نہ دیکھے۔ اب شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک خاتون آ گئی، کہا پیران پیر رحمت اللہ علیہ سے کہ میں برقعے میں ہوں، حجاب میں ہوں، لیکن اللہ نے اگر پردے کا حکم فرض نہ کیا ہوتا تو میں اپنا چہرہ آپ کو دکھاتی کہ اللہ نے مجھے حسن و جمال میں کتنا یکتا کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود میرا خاوند دوسری عورت کو دیکھ کر شادی کرنا چاہ رہا ہے، کسی اور کو دیکھ رہا ہے۔ تو آپ ایک دم کہا اللہ اکبر اور بے ہوش ہو گئے، چونکہ اللہ کے ولی جو ہیں وہ ہر چیز میں اللہ کو تلاش کرتے ہیں۔ تو جب آپ کو افاقہ ہوا تو آپ نے فرمایا لوگوں، یہ مخلوق ہو کر اپنی محبت میں شریک برداشت نہیں کرتی، اللہ اپنی محبت میں اپنی ذات میں شریک کیسے برداشت کرے گا؟ اب جو گرہ لگا دیا آپ نے لا الہ الا اللہ کی، تو اس کو سمجھیں۔ اب یہ کہ سود نہیں کھانا، نہیں میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کلمے میں، شراب نہیں پینی، گانے نہیں سننے، دھوکہ کسی کو نہیں دینا، فراڈ نہیں کرنا، زمینوں پہ قبضے نہیں کرنے، اب لوگوں کے ساتھ جو ہے ان کا پیسہ لے کے بھاگ نہیں جانا، غبن نہیں کرنا، حکومت کو نہیں لوٹنا، لوگوں سے وعدے کر کے خلاف ورزی نہیں کرنا۔ اب آپ بتائیں، ادھر لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، ادھر یہ سارے کام کر رہے ہیں، تو اللہ سے عقد تو ٹوٹ گیا نا۔ جب کنیکشن ہی ٹوٹ گیا تو مرتے وقت کلمہ کیسے نصیب ہوگا؟ موت کے وقت کلمہ کیسے نصیب ہوگا؟ اب اللہ سے عقیدہ مضبوط کر لیں، آپ کا اور اللہ کا تعلق کوئی توڑ نہ سکے۔ آپ کا عقیدہ اتنا مضبوط ہو جائے کہ ساری کائنات بتوں کو سجدہ کرے، آپ پھر بھی کس کو سجدہ کریں گے؟ ساری کائنات مخلوق کو حاجت روا کہے، آپ کس کو حاجت روا کہیں گے؟ ساری مخلوق مخلوق کو مشکل کشا کہے، آپ کس کو مشکل کشا کہیں گے؟ یہ ہے عقیدہ۔ اللہ اعمال کی کمزوری معاف کر دیتا ہے، اعمال کی کمزوری معاف کر دیتا ہے، لیکن عقیدے کی کمزوری معاف نہیں کرتا۔ نماز میں کمی ہے، روزے میں کمی ہے، دیگر اعمال میں کمی ہے، اللہ غفور رحیم وہاں ہے، یہاں نہیں ہے، عقیدے میں نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں نا اللہ غفور رحیم ہے، ما لکم کیف تحکمون، اللہ قرآن میں خود کہتا ہے کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ اچھا سود کھا رہے ہو، اللہ غفور رحیم ہے، شراب پی رہے ہو، اللہ غفور رحیم ہے، قبروں پہ سجدے کر رہے ہو، اللہ غفور رحیم ہے، اللہ کے در کو چھوڑ کے در سے مددیں مانگ رہے ہو، اللہ غفور رحیم ہے۔ ما لکم کیف تحکمون، یہ کیسے فیصلے ہیں؟ فیصلہ تو میں کرنے والا ہوں۔ سنو، اللہ اعمال کی کمزوری معاف کر دے گا لیکن عقیدے کی کمزوری معاف نہیں کرے گا۔ اب لوگوں نے کیا غلط ذہن بنایا ہوا ہے، لوگ کہتے ہیں حقوق اللہ معاف نہیں، حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے، حقوق العباد معاف، سنا ہوا ہے نا آپ نے، یہ سارے یہی سمجھتے ہیں نا، حقوق اللہ معاف اللہ کر دے گا، حقوق العباد معاف
یہ کتنا غلط نظریہ ہے، قرآن و سنت کے منافی ہے، قرآن و سنت سے ٹکرانے والا عقیدہ ہے۔ آج سنیے، اللہ حقوق العباد اور حقوق اللہ کی تشریح خود کر رہا ہے۔ آپ بتائیے دنیا کے اندر سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک۔ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے جتنے بھی گناہ کیے دنیا میں، اگر آپ نے شرک نہیں کیا تو جنت میں جا سکتے ہیں نا، لیکن اگر آپ نے ساری نیکیاں کی، حقوق العباد بھی ادا کیے، گنگا رام اسپتال بنا دیا آپ نے بے شک یتیم خانے بنا دیے، آپ نے آغا خان جیسے اسپتال بنا دیے، آپ نے بڑے بڑے لوگوں کے لیے NGOs بنا دی، لیکن شرک کر کے مرے تو جنت میں جائیں گے؟ اللہ کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، میں شرک معاف نہیں کروں گا، باقی سب معاف کر دوں گا۔ اب اللہ خود کہہ رہا ہے دنیا میں بھی سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک۔ قبر میں اتر گئے، سب سے پہلے سوال کیا ہوگا کہ آپ نے لوگوں کا لین دین، لوگوں کے حقوق ادا کیے؟ یہ سوال ہوگا۔ کیا سوال ہوگا؟ مر ربو کا، پھر من نبیوں کا، ما دینوں کا، یہ اللہ کے بارے میں سوال، دین کے بارے میں سوال، رسول کے بارے میں سوال۔ یہ حقوق اللہ ہے یا حقوق العباد ہے؟ پھر آپ قبر سے نکلے، ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلا سوال کس کا ہوگا؟ نماز کا۔ جس کی نماز پوری، اس کے لیے سہولت، جس کی نماز میں کوتاہی، اس کی پکڑ ہی پکڑ، وہ ہر جگہ پکڑا جائے گا۔ آپ کے پاس ویزا ہو پاسپورٹ پر، پاسپورٹ تو ہے، ویزا نہیں ہے، پھر بھی پھنس جائیں گے نا۔ ویزا بھی ہے، پاسپورٹ بھی ہے، امیگریشن والے آپ کو جتنا چاہے روکیں، اندر تو بھیج دیں گے نا ملک میں۔ آپ سے سوالات کریں گے، آپ پہ شکوک کا اظہار کریں گے، آپ ان کو مطمئن ہو کر جواب دیں تو آپ کا ویزا اور پاسپورٹ قبول ہوگا یا نہیں؟ آپ کے پاس کلمے کا پاسپورٹ ہے، نماز اس پہ ویزا ہے، حشر کے میدان کا کلمہ اور نماز، پاسپورٹ اور ویزا۔ جب آپ کا ویزا بھی ہے، پاسپورٹ بھی ہے، پھر سہولت ہی سہولت۔ اگر آپ کا پاسپورٹ کلمے کا ہے لیکن ویزا نماز والا نہیں تو وہاں پکڑ ہی پکڑ، وہ پھر آپ کو آگے ہی نہیں بڑھنے دیں گے۔ تو آپ موقع ہے آپ کے پاس، پاسپورٹ تو آپ کے پاس ہے نا۔ پاسپورٹ کیا ہے؟ لا الہ۔ اب اس پہ ویزا آپ لگوا لیں جنت کا، اور اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ نماز ہے ویزا۔ اب جنت اور حشر کے میدان میں جتنا بھی یہ رستہ ہے نا، یہ چیک پوسٹیں ہیں یا امیگریشن ہے اللہ کی فرشتوں کی، وہ آپ کو روکے گی ضرور، آپ سے پوچھے گی ضرور، لیکن کہیں گے بھائی پاسپورٹ بھی اصلی ہے، ویزا بھی آلو سے نہیں لگایا ہوا ویزا۔ ہمارے ایک وزیر تھے پہلے، وہ آلو سے ایک زمانے میں ویزا لگوا کے باہر گئے تھے، مجھے خود بتا رہے تھے۔ تو میں آج تک وہ ہنستے ہیں جب آتے ہیں، بڑا نام ہے ان کا، تو کہنے لگے جی اس زمانے میں آلو ہم نے جو ہے نا یوں اسٹیمپ کر کے، اور جس نے ویزا لگایا تھا وہ بھی میرے پاس آیا، مذاق میں مجھے بتا رہا تھا۔ یہ بہت پرانی بات ہے، کہتے ہیں 40-50 سال پرانی۔ تو حشر میں پاسپورٹ اور ویزا، ابھی آپ کے پاس ہمارا امت کے جو مسلمان ہیں ان میں اس وقت 40% کے پاس 100% کے پاس پاسپورٹ ہے، لیکن 30% ہے جن کا ویزا لگا ہوا ہے جنت کا، اور ویزے کے لیے نماز لازم ہے۔ کیوں؟ ہمارے آقا نے فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ دیکھیں نا، ویزا ہے نا یہ، اور جنت کا دروازہ ہی اس کے لیے کھلے گا۔ اب عقیدہ، شرک کیا ہے؟ شرک کیا ہے؟ یقین کا بکھر گیا، یوں جو بکھر جاتا ہے یقین، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، پھیل جاتا ہے، اس کو شرک بولتے ہیں۔ یقین سمٹ گیا ہر جگہ سے اور ایک جگہ نقطے پہ آ گیا، اسے توحید بولتے ہیں۔ آپ کا یقین آ گیا کہ
منسٹر بھی کرتا ہے کام، اس سے ہوگا، فلاں مالدار کرے گا، پیسہ کرے گا، سونا کرے گا، ڈالر کرے گا، باہر کے دنیا ملکوں سے چندہ آئے گا تو کام ہوگا۔ جب آپ یقین اپنا بکھیر دیں گے، اسے شرک بولتے ہیں۔ آپ کہیں گے ساری کائنات کچھ نہیں کر سکتی، کرنے والی ذات کون ہے؟ بس یہی تو شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب وہ ایک مرتبہ تبلیغی جماعت کے ساتھ چلے گئے، پھر رائیوڈ بھی گئے، جب واپس آئے واکنڈ میں جمعہ پڑھاتے ہوئے حضرت نے بیان فرمایا، اللہ نے کیا کمال دیا تھا سمجھانے کا انداز۔ میں جو قرآن پاک سے وظیفے اور ہر چیز نکالتا ہوں نا، اور آپ کو قرآن سے جوڑ رہا ہوں، واللہ یہ میں ان سے سیکھا ہے، ان کا زندگی کو ہم فالو کرنے والے ہیں۔ میں نے ان کو دیکھا ساری زندگی قرآن قرآن، میں نے کہا یا اللہ کچھ ایسی خدمت لے لے کہ ہم بھی ان کی نقل کرنے والے بن جائیں۔ تو یہ عقیدہ اور قرآن و سنت کی صحیح چیز کو بتانا وظائف کی شکل میں، وہ تو لوگ ان کو سن لیتے تھے، وہ زمانہ تھا۔ اب یہاں تو وظیفے کا نہ بتائیں تو آپ بھی بھاگ جائیں گے آپ بھی وظیفہ کے لیے بیٹھتے ہیں، سن لیتے ہیں، مرد عورتیں سارے، تو قرآن سمجھ آ جاتا ہے۔ تو شیخ القرآن نے بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں عجیب بات سنو، ساری زندگی میں نے کہا میرے شاگرد، آپ کے شاگرد دنیا کے نامور لوگ، وہ آسمان کے ستارے آپ کے شاگرد، میں کس کس کا نام لوں؟ مولانا ضیاء القاسمی، مفتی زر ولی خان، اور پھر آپ جو ہے مفتی تقی عثمانی صاحب بھی، اور جتنے بڑے اس وقت آپ کے سامنے ہیں یا چلے گئے، سارے آپ کے شاگرد۔ آپ کے پاس جس نے قرآن پڑھا، اللہ نے اسے دنیا کا مقتدا بنایا ہے، ایسا کمال والا بندہ تھا وہ۔ تو عجیب بات کی کہا، میں نے ساری زندگی کہا کہ قبر والوں سے کچھ نہیں ہوتا، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ تبلیغ والے تو عجیب لوگ ہیں، یہ کہتے ہیں زندوں سے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ یہ عقیدہ اصل ہے اسلام کا، مردوں سے کچھ نہیں ہوتا بلکہ زندوں سے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ آپ سے میرا یقین آپ پر نہ ہو، آپ کا یقین کسی اور پر نہ ہو، بلکہ میرا اور آپ کا یقین یہ ہو کہ سب کچھ کرنے والا صرف کون ہے؟ یہ ہے توحید۔ توحید تو یہ ہے، حشر میں خدا خود کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، اور جو توحید بیان کرے گا اس سے لوگ خفا ضرور ہوں گے، سارے راضی نہیں ہو سکتے۔ اب آپ دیکھیے، شرک اور توحید میں عقیدے کو مضبوط کریں، خاتمہ بالایمان ہوگا، توحید کی بات کریں۔ یہ آج کا دن قسمت سے ملتا ہے، یہ جمعہ کتنا مقدس ہے۔ آج نیت کریں کہ اللہ کے علاوہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، اللہ کے علاوہ کسی کے آگے سر نہیں جھکائیں گے، اللہ کے علاوہ کسی کو حاجت روا نہیں مانیں گے، مشکل کشا نہیں مانیں گے۔ اللہ اپنی ذات میں بھی یکتا ہے، صفات میں بھی یکتا ہے۔ اللہ کا کوئی وزیر نہیں، مشیر نہیں، معین نہیں، مددگار نہیں، اللہ کو کسی کی ضرورت بھی نہیں۔ اللہ الصمد ہے، بے نیاز ہے، سارے اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ ساروں کو دیتا ہے۔ تو یہ عقیدہ مضبوط کر لیں، یہ نہیں کہ مخلوق کے دروازوں پہ، مخلوق کی قبروں پہ، درختوں پہ یہ کام سجدوں کا۔ آج امت ہماری کس طرح کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جھکے آگ پہ بہر سجدہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، اور مزاروں پہ جا کے چادریں چڑھائے، شہیدوں سے جا جا کے منت منائے، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ آج مسلمان ہر غلط کام کر کے پھر بھی مومن بنا ہوا ہے۔ ہمارے نبی نے ہمیں توحید سکھائی ہے، اور ہمارے نبی نے فرمایا آخری بات کہ میری امت کے 70,000 بندے بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، جو اتنا بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ تو اس لیے یاد رکھیں، عقیدہ مضبوط کر لیں، توحید پہ کاربند ہو جائیں، اپنے بچوں کو، عورتوں کو یہی عقیدہ پڑھائیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور اللہ کی ذات
صفات میں کوئی شریک نہیں۔ آج المیہ یہ ہے، آج مسلمانوں نے توحید بیان کرنی، اپنے بچوں عورتوں کو اس کا سبق دینا چھوڑ دیا ہے۔ آج ہندوؤں کے ڈرامے، آج ہندوؤں کا کلچر ہمارے گھروں میں عام پھر رہا ہے، اور سارے بچے بھی انہی کے نام لے رہے ہیں۔ اس لیے توحید مضبوط کریں، انشاءاللہ خاتمہ بالایمان ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔